मेरी माँ बार बार मुझे चूमती और उसकी आंखों में एक अजीब हसरत हलकोरे ले रही होती। वो अक्सर बैठे बैठे रो देती। मैं चूंकि पूरा दिन बाहर काम पर होता था तो मुझे इल्म नहीं था वो क्या करती है या कैसे अकेली रहती है। मैं इकलौता था और मेरे अब्बू हमसे अलग रहते थे। उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी थी। अपने आखिरी दिनों में वो हर वक्त परेशान और बेचैन रहती, बार बार उठकर पानी भी पीती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें हो क्या गया है, क्यों ये ऐसे कर रही हैं। माँ ने मुझे खाना बनाकर देना भी बंद कर दिया। वो बस बेकरारी में बैठी रहती। अगर कभी मैं उनके पास जाकर बैठता तो वो कहती, शफीक क्या बनेगा, मैं कैसे करूँगी। मैं बड़ा हैरान होता कि माँ को क्या हो गया है, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं जवाबन पूछता, अम्मा क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ती, मगर वो बस मुझे गहरी नज़र से देखती और फिर सो जाती। मैं भी वहाँ से उठ जाता। मेरी उम्र 25 बरस से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन अम्मा ने कभी मेरी शादी की बात नहीं की। मुझे शुरू से ही शादी का बड़ा शौक था। मैं अक्सर मजाक में कह भी देता, मगर वो बात बदल जाती और कोई नई बात शुरू कर देती। इस बात बदलने पर मुझे शरारत सूझती और मैं उनके गले में बाहें डाल कर कहता, बस शादी कर दो अम्मा मेरी, मैं नहीं चाहता तुम अकेली सारे घर का काम करो। मेरी बात पर वो मुस्कुरा देती और कहती, अभी तुम छोटे हो, अपनी जिम्मेदारी तो संभाल नहीं सकते कि दूसरे इंसान की जिम्मेदारी उठाते फिरोगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ कामयाबियां हासिल करो, फिर देखना तुम्हारे लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। मैं दिली दिल में बुझ जाता। अब मैं कहाँ से छोटा था, मेरी 25 साल उम्र हो चुकी थी और इस उम्र में मेरे दोस्तों के 3-3 बच्चे भी थे और अम्मा के मुताबिक अभी मैं छोटा था। इस तरह वो बात वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन मुझे अब उलझन होने लगी थी। आखिर अम्मा क्यों मेरी शादी नहीं चाहती। मैंने बहुत मर्तबा उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर वो मान कर ही नहीं दे रही थी। एक मर्तबा मैंने सोच लिया कि अब खुलकर बात करनी है। कल को अम्मा नहीं रहेंगी, फिर कौन मेरा ख्याल रखेगा, और घर की देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मैं चूंकि पूरा दिन बाहर मजदूरी करता था, रात को जब घर वापस आता तो अम्मा सो चुकी होती, जिस पर मैं खुद ही खाना निकाल कर गर्म कर लेता। उन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। दिल किया तो पका लिया, दिल नहीं तो वैसे ही लेट गई। उस रात मैं वापस आया तो अम्मा चारपाई पर चादर ताने लेटी थी। मुझे लगा वो सो रही होंगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया, अम्मा को हल्की सी छींक आई, जिससे मैं समझ गया कि वो जाग रही हैं, क्योंकि नींद में इंसान को छींक नहीं आती। मैं गहरी सांस भरकर अपनी चारपाई पर लेट गया और सोने की कोशिश की, मगर नींद भी कोसों दूर थी। बस जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो सोती क्यों बन गई है, आखिर ऐसी क्या बात है। या शायद अम्मा को इल्म हो गया है कि मैं शादी के मुतालिक बात करने वाला हूँ, लेकिन वो मेरी शादी करना क्यों नहीं चाहती। और भी इस तरह के बहुत से सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, जिन्होंने मुझे बेकरार कर रखा था। मैं इन्हीं उलझनों में लेटा हुआ था जब मुझे अम्मा की चारपाई पर हलचल महसूस हुई। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और कंखियों से उनकी जानिब देखा तो वो मुझे टटोलती निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे चलती कमरे से बाहर निकल गई। मैं हैरान था कि ये कहाँ गई है। खैर इसी कश्मकश में मैं भी आहिस्तगी से कदम उठाता हुआ बाहर निकल आया। देखा तो वो छत की जानिब जा रही थी। उनके ऊपर जाते ही मैं भी नामहसूस तरीके से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। मुझे लगा था आज गोया कोई ना कोई राज मेरे हाथ लगने ही वाला है, मगर शायद उन्हें मेरी आमद का इल्म हो गया था, जो वो ऊपर जाकर कुछ लम्हे सोचती रहीं और फिर पर्दों पर डाले कपड़े उतारने लगी। मैं भी गहरी सांस भर कर रह गया। यकीनन उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था, वरना जरूर वो किसी और काम से ऊपर आई थी। मैं उनके आने से पहले ही आ गया और चारपाई पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह उठा तो अम्मा ने मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं उठूं और नाश्ता तैयार हो। यही वजह थी कि मैं एक होटल से खाना खाता और मेरे जाने के बाद कहीं जाकर अम्मा अपना खाना बनाती। मैं जान चुका था ये नाश्ता रात वाले वाक़ये को छुपाने के बायस तैयार किया गया है। ज़रूर कुछ न कुछ है। अगर वो ऐसे नाश्ते वाली मोहब्बत न दिखाती तो मैं अपना वहम समझ देता और समझता कि सचमुच अम्मा को छत पर सुखाए कपड़े याद आए हैं। मगर अब मुझे कुछ खटकने लगा था। इसी कश्मकश में मैंने नाश्ता किया और काम पर चला गया। वापस आया तब भी अम्मा का मूड बड़ा अच्छा था। मेरे लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास लाई, जिसे मैंने हैरान होकर देखा तो वो हंस हंस कर कहने लगी, तू सारा दिन काम करता है, मुझे तेरा जरा ख्याल नहीं है। आइंदा मैं तुझे दूध दिया करूंगी, इससे नींद भी अच्छी आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। मैंने मशकूक निगाहों से उन्हें देखते हुए दूध का गिलास खत्म किया और लेटते ही ऐसे ही नींद में सोया
کہ جا کر اگلے روز آنکھ کھلی۔ اب اماں مجھے ناشتہ دے یا پھر نہ دے مگر وہ دودھ دینے میں ناغہ نہیں کرتی تھی۔ اس دودھ کو پیتے ہی میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی اور میں سکون کی نیند سو جاتا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ اماں شاید دودھ میں کچھ ملا کر دیتی ہیں، لیکن پھر میں اس بات کو سر سے جھٹک دیتا، بھلا وہ کیوں ایسا کرے گی جبکہ گھر میں اکیلا مرد میں ہی ہوں۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ مجھے ہی جگائے گی نا۔ اگر نیند کی دوائی ملائی ہوئی تو میں کبھی نہیں اٹھ سکوں گا۔ ایسی صورت میں اسے خطرے سے اکیلے نپٹنا ہوگا۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی میں پرسکون ہو جاتا۔ شاید زندگی اماں کے بنائے ہوئے قوانین پر ہی گزر جاتی۔ اگر مجھے حبیبہ نہ ملی ہوتی تو اس وقت میری عمر کوئی 28 برس ہوگی جب ہمیں ایک اسکول کا ٹھیکہ ملا۔ اس اسکول کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی اور ہمیں وہ عمارت گرا کر دوبارہ اسی طرز پر نئے سرے سے تعمیر کرنی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے حسین ٹھیکہ تھا، کیونکہ وہیں پر میرا ٹکراؤ حبیبہ سے ہوا۔ وہ بھی ان پڑھ لڑکی تھی اور اسی اسکول میں ملازمہ تھی۔ چونکہ بچوں کی پڑھائی کو تعمیر کی وجہ سے روکا نہیں جا سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ عمارت کے ایک حصے میں سارے بچے پڑھتے۔ ہم آہستہ آہستہ عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ ایک حصہ کر لیتے تو دوسرا حصہ گرا دیتے، پھر اسے تعمیر کرتے۔ وہ بھی پورا دن وہیں پر ہوتی۔ اس کا کام پورے اسکول کی صفائی ستھرائی اور بچوں کو سنبھالنا تھا۔ اسی طرح وہ ہمیں بھی وقتاً بوقتاً چائے بنا کر دیتی، کبھی پانی پلا دیتی تھی۔ غرض وہ اسکول کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مکمل دھیان رکھ رہی تھی۔ عمر میں کوئی 20-22 سال کی ہوگی، رنگ سانولا تھا مگر نین نقش بلا کے خوبصورت تھے۔ اسکول میں ہمارا ابھی 1 ہفتہ مکمل ہوا تھا۔ میں ویسے بھی لڑکیوں کی جانب بہت کم متوجہ ہوتا مگر اسے دیکھ کر دل کرتا تھا ہر وقت اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ ایک روز اس نے 5 منٹ پہلے ہی چائے بنا کر دی تھی۔ میں چائے ٹھنڈی ہونے کی خاطر اسے زمین پر رکھ کر منہ دھونے چلا گیا مگر ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور چائے گرا دی۔ میرے ساتھ بیٹھے مزدور اس بچے کو ڈانٹنے لگے۔ بچہ سہم کر حبیبہ کو دیکھنے لگا جو چائے رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی۔ تبھی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے تیورا کر پلٹی اور ایسی سنائی کہ تمام مزدور کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ چاچا تو انا ہے، دیکھ نہیں رہا بچہ ہے، اگر چائے گر گئی ہے تو اور بنا دوں گی، ویسے بھی تیرا کپ ہے نا تیرے کول، تو کیوں بچے سے ویر نکالتا ہے، اور بنا دوں گی چائے، مگر یہ اسکول ہے، یہاں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ کل کو اگر یہ بڑا ہوا اور ایسے ہی کسی بچے سے چائے گری تو یہ اسے ڈانٹنے کی بجائے مارے گا، کیونکہ اس نے اپنے سامنے یہی دیکھا ہے کہ چائے گرے تو ڈانٹنا پیٹنا ہے۔ اس کی اس بات سے سب مزدور قائل ہو کر اور جس نے بچے کو ڈانٹا تھا اس نے پیار سے بچے کو پچکار کر وہاں سے بھیج دیا۔ ویسے تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ہے بھی ملازمہ، لیکن عقل بڑی ہے تیرے اندر لڑکی۔ مزدور نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور معافی بھی مانگ لی۔ میں دور کھڑا سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان سب کو نمٹا کر وہ میرے پاس آئی اور کلاس لینے والے انداز میں بولی، بھلا تو ذرا اوپر کہیں چائے رکھ دیتا، تیری سستی کی وجہ سے کتنا ڈرامہ لگ گیا۔ چل محسوس نہ کری، میں نئی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ تو چائے بنانے چلی گئی لیکن میرے دل و دیوار پر اپنے کام کی مہر ثابت کر گئی۔ شادی تو میں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کیسے چاہیے۔ اس روز مجھے ادراک ہوا کہ مجھے حبیبہ جیسی لڑکی نہیں بلکہ یہی چاہیے۔ دوسرے کے اختتام میں میری محبت حبیبہ کے لیے شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ صبح کام پر سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا، کیونکہ اسکول میں اوور ٹائم بھی لگتا تھا۔ زندگی کا وہ دور بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کبھی محبت ہوگی۔ باقی لوگوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ محبت تو غریبوں کے لیے بنی ہی نہیں، مگر جو بھی ہے مجھے اس لڑکی سے محبت ہو چکی تھی۔ ایک روز میں آیا تو میرے پیچھے ہی حبیبہ بھی آ گئی۔ میں نے بڑی خوشگوار حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت؟ آج تو سانجرے ہی چلی آئی ہو۔ میرے سوال پر وہ بجھی بجھی دکھائی دینے لگی اور بولی، ہاں، جس کے گھر میں چین نہ ہو وہ ایسے ہی باہر سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں سمجھ گیا، ضرور اس کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے ہمدردی کے انداز میں پوچھ بیٹھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بھی بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولی، تو جانتا ہے میری زندگی بہت عذاب بنی ہوئی ہے، بس میں اتنا ہی جیتی ہوں جب تک اسکول رہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی، لیکن مجھے بے چینی ہونے لگی تھی کہ آخر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو بول نا، چپ کیوں کر گئی؟ نہیں، رہنے دے، تو کون سا میرا سگا ہے، بس میرے دکھ میرے تک ہی رہنے دے، جا کر کام کر اپنا۔ مگر میرے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ حبیبہ بتا کیا ہوا ہے، تو بھروسہ رکھ، کسی سے نہیں کہوں گا۔ اگر تجھے مجھ پہ تھوڑا سا بھی یقین آتا ہے تو بتا دے، تجھے تیرے کسی پیارے کی قسم۔ یہ لڑکیاں بھی نا قسموں پر کیسی بن جاتی ہیں،
وہ بھی بتانے کو مجبور ہو گئی۔ میرے گھر میں صرف بھابھی اور بھائی ہیں۔ بھابھی میرا بیاہ اپنے بھائی سے کروانا چاہتی ہے جو معذور اور لاغر ہے۔ بھائی بھی اسے نہیں روکتا اور پورا ساتھ دیتا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بس کل ہی بھابھی نے میرا نکاح رکھ دیا ہے۔ اتنا بتا کر رونے لگی۔ میں نے پورے 1 ماہ میں کبھی اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ ہر کام مسکراتے ہوئے کرتی تھی۔ حبیبہ، اگر تم میری بات غور سے سنو تو میں تمہیں اس مسئلے سے نکال سکتا ہوں۔ میری بات پر وہ چونک گئی۔ کیسے؟ اس کے کیسے کے جواب میں نے بتایا کہ میری ماں بھی میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے 1,00,000 مرتبہ بول چکا ہوں، مگر وہ کسی بھی طرح پکڑ میں ہی نہیں آ رہی۔ اس طرح تو زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر کیوں ہم دوسروں کے اشاروں پر چل کر اپنی زندگیاں جئیں؟ میری بات پر وہ چپ کر گئی۔ دیکھو، میرے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ہم ایک گھر کرائے پر لے لیں گے۔ میری ماں کو بھی کبھی علم نہیں ہوگا کہ میں شادی کر چکا ہوں، اور تمہاری زندگی بھی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اب وہ بولی تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ لیکن ایسے تو سب محلے والے میرے بھائی پر تھو تھو کریں گے، یہی کہیں گے کہ بہن بد چلن تھی، بھائی کے سر میں تلوار ڈال کر بھاگ گئی، اور بھائی بھی کبھی دوبارہ میری شکل نہیں دیکھے گا۔ میں نے خود کو ہمت دی کیونکہ وہ میری بات پر قائل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو کیا تم اس بھائی کو دوبارہ سے شکل دکھانا چاہتی ہو جو تمہیں ایسے ہی کسی اپاہج کے ساتھ بیاہنے کو مرا جا رہا ہے؟ رہی بات کہ لوگ تمہیں بد چلن کہیں گے، تو کیا تم بد چلن ہو؟ اس سے پہلے ہم دونوں میں کوئی تعلق رہا ہے کیا؟ اس پر حبیبہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو میں مزید بولا، دیکھو، کل تمہارا نکاح ہو جائے گا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے لیے وہ چنو جو تمہیں ساری عمر کا سکھ دے، نہ کہ وہ جو تمہیں پل پل موت کی دعائیں مانگنے پر اکسائے؟ اس بات پر حبیبہ نے سر جھکا دیا۔ دیکھو، تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر بالآخر وہ مان گئی۔ اس روز ہم اکیلے ہی اسکول میں سب سے پہلے موجود تھے۔ کسی اور کے آنے سے پہلے ہی میں حبیبہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ ہم کچہری چلے گئے جسے کھلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ وہیں ٹھیلے سے ہم دونوں نے نان چنوں کا ناشتہ کیا، چائے پی اور انتظار کرنے لگے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اگر اس صورتحال میں اسے گھبراہٹ نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ بالآخر اللہ اللہ کر کے سب لوگ کام دھندوں میں لگے تو ہمارا بھی اگلے 2 گھنٹوں میں نکاح ہو چکا تھا۔ وہ عمل جس کا میں نے تصور تو بہت مرتبہ کیا تھا، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ ایک روز میری بھی شادی ہو جائے گی۔ کل تک حبیبہ مجھے پسند تھی، اور آج اس سے شادی بالکل کسی دیوانے کا خواب معلوم ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد اپنے ایک جاننے والے کے پاس گیا۔ اس نے بہت کم کرائے پر ہمیں ایک کمرے کا گھر دے دیا۔ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا، کیونکہ اس میں صرف گھر کی دال روٹی ہی چلانی ہوتی تھی، ورنہ اماں نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے خود بھی پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میں حیران ہو کر پوچھتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو وہ مسکرا دیتی کہ محلے کی عورتیں مجھے صدقہ دے جاتی ہیں۔ میں نے اسے کئی مرتبہ منع کیا کہ یہ مت لیا کرو، وہ نہیں سنتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اس سے پیسے لینا ہی چھوڑ دیے۔ وہ انہی میں گزارا کر لیتی اور میری کمائی بچی رہتی۔ میں بڑا خوش تھا کہ چلو ان پیسوں کا کوئی اچھا مصرف ملا۔ گھر لینے کے بعد ہم دونوں بازار گئے اور سارا ضروری سامان لا کر گھر میں رکھا۔ فرنیچر کی دکان سے 2 چارپائیاں بھی خرید لی۔ حبیبہ اب کہیں سے بھی پریشان نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی یہ سب کر رہی تھی جو مجھے بھی سکون دے رہا تھا۔ گھر سیٹ کرنے کے بعد میں اسے چھوڑ کر اماں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کام بڑھ گیا ہے، شاید 1 ہفتہ دن رات کام کرنا پڑے۔ اس نے کسی دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ تو خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر میں واپس حبیبہ کے پاس آ گیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر ہم شہر کے دوسرے کونے میں رہائش پذیر تھے، تو وہاں بھی بچت ہو گئی اور کوئی بھی نہیں جان پایا کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ اب میں کبھی کبھار گھر بھی آ جاتا اور 1-2 راتیں رہ جاتا۔ حبیبہ کو اکیلے میں ڈر نہیں لگتا تھا، وہ بہت بہادر تھی، مگر مجھے بھی تو اس کا خیال تھا نا۔ اب میرے یوں ہی چکر لگتے رہتے دونوں گھروں کے درمیان۔ میں نے کبھی اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اگر بتا بھی دیتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ لیکن مجھے اپنی ماں کا خیال تھا، میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ اتنا کام کیوں کرتے ہو، اتنے دن غائب کہاں رہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ جب میں اسے بتاتا کہ ہفتے بعد آؤں گا تو وہ خوش دکھائی دیتی۔ میں عجیب الجھن میں پھنسا ہوا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات اپنے باپ سے ہوئی۔ وہ راستے میں مجھ سے ٹکرا گیا تو میں مڑنے لگا، لیکن ابا میری بازو پکڑ کر ایک بند دکان کے پاس لے گیا
اور پوچھا کیسے ہو، مگر میں چپ رہا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا دیکھنا، ایک روز جب تمہیں اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہوگی تو تم بہت پچھتاؤ گے، اگر ہو سکے تو اس سے دور رہو یا کہیں اور چلے جاؤ، ویسے بھی اسے تمہاری ماں بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسے تو اس میں فائدہ ہے تبھی تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ ابا کی باتیں بہت عجیب تھیں اور حقیقت بھی، کیونکہ اماں کو واقعی میرا خیال نہیں تھا اور میرے غائب ہونے سے اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن ابا کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی، بھلا اسے یہ سب کیسے معلوم ہو گیا، کیونکہ یہ تو برسوں سے ہم سے الگ رہ رہا ہے اور ہم کبھی اسے ملے بھی نہیں، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج اسے دیکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی ابا سے کچھ نہ پوچھ پایا اور کچھ بتانے کا اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ بس مجھے آنے والے وقت سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ اب میری اندر کی آگ ہلکورے لینے لگی کہ میں اماں کا راز جان کر ہی رہوں گا، ایسا کیا کام کرتی ہے وہ جس کے علم ہو جانے پر مجھے پچھتاوا ہوگا۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں 2 ہفتے اب اپنے گھر پر رہوں گا، مگر وہ امید سے تھی، میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور بولی کہ نہیں، تم میرے پاس ہی رہو، دیکھو آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، بس میرا دل گھبراتا ہے، اب تم مجھے وقت دو۔ تجسس کی جو چنگاری میرے اندر بھڑک رہی تھی حبیبہ کی باتوں نے دبا دی۔ اب تو میں گھر سے مہینوں دور رہتا، مگر اماں کو پرواہ نہیں تھی، ایسے میں جب حبیبہ کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو برداشت نہیں کر پائی اور دونوں ماں بچہ جان سے چلے گئے۔ وہ وقت میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا، میں اماں سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور کسی اور سے بھی نہیں بانٹ سکتا تھا، بس سارا دن سڑکوں پر پھرتا رہتا۔ میری اور حبیبہ کی رفاقت کو فقط 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن وہ 1 سال میری ساری زندگی پر بھاری تھا۔ میں اسی یاد میں پورا مہینہ گھر واپس نہیں گیا، ہر وقت بس چپ چاپ بیٹھا رہتا، مجھے ہر چیز میں ہی حبیبہ کا عکس دکھائی دیتا، کبھی کبھار شدت غم سے میں رو بھی پڑتا اور میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، مجھے لگتا شاید اماں کو دھوکہ دیا ہے، ان کی دعائیں نہیں لی، تبھی میں خوش نہیں رہ پایا، لیکن اب انہیں سچ بتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، میں چاہے ساری دنیا کو بھی بتا دیتا تو بھی میری حبیبہ واپس آنے والی نہیں تھی، مجھے کہیں بھی کوئی نہیں ملتا تھا، تو میں نے سوچ لیا اب اماں کو وقت دوں گا، ان کی خدمت کروں گا، شاید ایسے ہی مجھے کچھ سکون مل جائے۔ میں گھر گیا تو غم و دکھ نے مجھے بالکل نچوڑ رکھا تھا، لیکن اماں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کہاں رہے اتنے دن، کیسی حالت بنائی ہوئی ہے تم نے، خیال کیوں نہیں رکھا اپنا، مگر ایسا ایک بھی جملہ ان کے منہ سے آزاد نہیں ہوا تو میں خود ہی آگے بڑھا اور بولا اماں، میں نے آپ کی وہ خدمت نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، اب میں ہر وقت آپ کے پاس رہوں گا، خدمت کروں گا اور آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا۔ اس بات پر ان کا چہرہ بگڑ گیا اور وہ بولی نہیں، ایسا کیوں کرو گے تمہیں کمانا چاہیے، مرد خالی ہاتھ گھر میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے، تم باہر جاؤ اچھا کماؤ، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ شاید وہ بہلاوے دے رہی تھی یا حقیقت کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسی وقت انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بس اب آپ کو وقت دوں گا، جس پر وہ بولی چلو پھر ویسے ہی کمایا کرو جیسے پہلے جان لگا کر کماتے تھے۔ میں اس بات کو تو سمجھ نہیں پایا، لیکن اب حکم بجا لانا تھا، سو دن رات محنت کرنے لگا۔ انہی دنوں گھر میں میری چاچی کا آنا جانا بھی زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اماں کو دادکوں سے کوئی رشتہ نبھاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب چاچی کی آمد و رفت نے مجھے عجیب مخہ مخے میں مبتلا کر دیا۔ چاچی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 7 سال ایسے ہی رہا، شادی نہیں کی، کوئی ایسی خاص دوستی نہیں بنائی، لیکن ان سالوں میں عجیب بات یہ تھی کہ ہر جمعرات کو چاچی ہمارے گھر ضرور آتی تھی۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی، میں نے کام سے چھٹی کر لی تو میں سو کر اٹھا۔ اس روز اماں کچھ پریشان تھیں، میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی، حالانکہ میری اتنی زندگی میں اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا پریشان کیوں ہے، لیکن وہ میری ماں تھی، مجھے تو اس کا خیال تھا نا، میں روز پوچھتا کیا پریشانی ہے، بتاؤ مجھے، میں اس کا حل نکالوں گا، مگر وہ نہیں بتاتی۔ میں بالآخر پوچھ پوچھ کر تھک گیا تو اس موضوع پر بات کرنا ہی بند کر دی، کیونکہ جب وہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو میں کیوں پوچھوں، لیکن پھر بھی پورا دھیان اسی کی جانب اٹکا رہتا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیا پتہ کوئی بیماری ہو، یہی سوچ کر میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، بس بار بار یہی کہی جا رہی تھی کہ میں جانتی ہوں میرا وقت بہت قریب ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن ڈاکٹر نے بھی یہی بات کی کہ ان کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، انہیں کوئی بیماری ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا جانتا ہوں کہ ان کا قلیل وقت باقی ہے۔ صرف میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ واپسی پر اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا
اور بولی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اپنی میلی قمیض کا ایک ٹکڑا رکھ دینا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اماں ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ مگر وہ بولی اگر تو مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے تو تجھے یہی کرنا ہوگا، میری بات ماننی پڑے گی، تو وعدہ کر رکھے گا ٹکڑا۔ میں اس کی بات کی گہرائی نہیں سمجھ پایا، لیکن پکا وعدہ کر لیا کہ ضرور رکھوں گا۔ اگلے روز ہی ماں مر گئی۔ میں نے وعدے کے مطابق اس کے کفن میں اپنی میلی قمیض کا ٹکڑا رکھ دیا۔ اس کے جنازے پر بہت کم سے بھی کم لوگ تھے۔ اس رات میں اپنا آخری سہارا بھی کھو بیٹھا۔ میں بہت رویا، نہ جانے کیوں وہی لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن جہاں حبیبہ کا دکھ مانند پڑ گیا تھا وہاں اماں کے دکھ کو بھی قرار آ گیا۔ اماں کی وفات کو 3 روز گزرے تھے تو چچی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ سارے رشتہ داروں میں وہی واحد تھی جس نے اماں کی مرگ پر شرکت کی تھی۔ میں اس کے گھر گیا اور وہ بھی اماں کی طرح مجھے روز رات کو گرما گرم دودھ پلاتی، جسے پینے کے بعد میں سو جاتا اور اگلی صبح جا کر کہیں میری آنکھ کھلتی۔ اماں کی وفات نے حبیبہ کے دکھ کو بھی نئے سرے سے تازہ کر دیا تھا۔ ان دنوں میں کام پر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع تھا کہ اگر ساری عمر بھی بیٹھ کر کھاتا تو وہ ختم نہ ہوتا۔ ایک روز میں صبح اٹھا تو باہر کا دروازہ بجا۔ چاچی شاید کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب جا کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جھجک گیا اور بولا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ جس پر وہ بولے اسی لیے تو آیا ہوں، دیکھ تو نے پہلے اپنی زندگی ماں کے ہاتھ دے رکھی تھی، اب چاچی کو سرپرست بنائے بیٹھا ہے، تجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، نہیں تو بربادی ہی تیرا مقدر ٹھہرے گی۔ میں سمجھا نہیں تو پوچھ لیا، ابا کیا کہتا پھرتا ہے تو؟ کون سے ایسے خدشے ہیں جو تجھے ڈراتے ہیں؟ مجھے بھی کھل کر بتا، یہ پہیلیاں کیوں بھجواتا پھرتا ہے؟ میری بات پر ابا بولا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ راتوں کو دیکھ کر بھی انجان بنتا ہے۔ اس وقت ابا مجھے اپنا ہمدرد لگنے لگے تو میں نے بتایا کہ رات کو تو میں دودھ پی کر سو جاتا ہوں۔ ابا بولے آج مت پینا دودھ، پھر دیکھنا کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، مگر میں بے چین ہو گیا۔ اب مجھے اماں اور چاچی دونوں شک کے گھیرے میں نظر آنے لگی۔ آخر جو اماں دودھ مجھے بنا کر دیتی تھی ویسا ہی چاچی کیوں بنا کر دیتی ہیں؟ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں لیٹ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات چاچی نے جب دودھ لا کر دیا تو میں نے پینے کے بجائے چپکے سے گرا دیا اور سوتا بن گیا۔ میں 2 بجے تک جاگتا رہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ بالآخر مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں ہی تھا جب ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو چاچی میری چارپائی کے گرد سندور سے دائرہ بنا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاچی کا بازو پکڑ کر بولا، بتا کیا کر رہی تھی تو، ورنہ ابھی تیری جان لے لوں گا۔ میری بات پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور پھر بتانے لگی، تیری ماں کی وراثت تجھے دے رہی ہوں۔ مطلب؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے بتایا، اماں کالا جادو کرتی تھی اور مجھ پر بھی کرتی رہی ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے کالے جادو کا وراثت میں بن جاؤں اور وہ جادو اچھے سے چلا سکوں۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھ سے کفن میں میلی قمیض کا ٹکڑا بھی رکھوایا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، لیکن اس کے بعد چاچی نے جو بتایا وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے مطابق جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور اماں کو علم ہو گیا تھا، تبھی اس نے میری بیوی اور بچوں کو اپنے جادو سے مار دیا تاکہ آگے جا کر میں اس کے کالے علم کا وارث بن سکوں۔ مزید میں بھی اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایک یتیم خانے سے اغوا کیا تھا، تبھی تو اسے میری فکر نہیں تھی، اور جب ابا کو علم ہوا کہ اماں کالا علم کرتی ہیں تو انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں اس گھر سے نکل آیا۔ وہ چاچی بھی اماں سے یہی سب کچھ سیکھ چکی تھی، مگر میں اب اور کسی کالے کھیلوں کا مہرہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے وہ شہر چھوڑ کر میں ہمیشہ کے لیے ایک نئے شہر میں بسا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔